अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह मरियम का आखिरी रुकू कर रहे हैं, आयत नंबर 84। आलम तरा अना अरसलना शैताना अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या आपने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ताला कि क्या आपने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? इसलिए कि ताकि वो उनको कुफर में बढ़ाते जाएं, बरंगेख्ता करते जाएं, उभारते जाएं बुराइयों की तरफ, उनको बुराइयों की तरफ उभारते जाएं ताकि वो और ज़्यादा बुरे काम करें। अब उन्होंने सोचना समझना है कि सलाहियत तो है नहीं, तब उन्होंने बुरे ही काम करने हैं। तो अल्लाह कहता है कि मैंने अब उनके ऊपर शैतान मुकर्रर कर दिए जो उनको हर लम्हा बुराइयों की तरफ लेके चलते रहते हैं। फला ताजल अलैहिम, तो फिर आप उनके लिए जल्दी ना कीजिएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप जल्दी ना करें उनके लिए। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, बेशक हम तो उनके दिन गिनते जा रहे हैं कि कब इनके दिन पूरे होंगे और कब ये हमारे पास आएंगे। हम तो उनके दिनों की गिनती कर रहे हैं। यौम नाशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमान वफ़दा, तो जिस दिन हम जमा करेंगे परहेज़गारों को, उस दिन अल्लाह कह रहा है कि जिस दिन हम परहेज़गारों को जमा करेंगे, कहाँ जमा करेंगे? रहमान के सामने, वफ़दन, मेहमान बनाकर। यानी जो परहेज़गार लोग हैं वो तो अल्लाह के पास बतौर मेहमान आएंगे और उनकी बहुत मेहमान नवाजी की जाएगी। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और हम घसीट के ले जाएंगे, हाँक कर ले जाएंगे मुजरमों को जहन्नम की तरफ प्यासे। जो मुत्तकीन हैं उनको तो अल्लाह कह रहा है कि हम बतौर मेहमान लेके जाएंगे। जैसे मेहमान की इज़्ज़त अफजाई होती है ऐसे उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी। और जो मुजरिम लोग हैं उनको जहन्नम की तरफ हम धकेल के लेके जाएंगे प्यासे। वो इस हालत में होंगे जैसे उनको इतनी प्यास लग रही, शदीद प्यास लग रही है, लेकिन उनको पानी नहीं दिया जाएगा। वो जैसे होंगे वैसे ही प्यासे अल्लाह के हुज़ूर उन्हें पेश किया जाएगा। ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान अहदा। ला यमलिकून, नहीं वो इख्तियार रखेंगे, अशफ़ाअत, किसी शफ़ाअत का भी, किसी सिफारिश का वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि कोई सिफारिश आएगी मोटी तकड़ी और हमें बचा लेगी जहन्नम की आग से, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब वो वक्त गुज़र गया है। इल्ला मन इत्तख़ज़, लेकिन इंदर रहमान अहदा, लेकिन जिसने लिया होगा रहमान से कोई इकरार ले लिया होगा तो ऐसे कर सकता है। तो रहमान से इकरार वही लेगा जो हक परस्त होगा, मुत्तकी होगा। अब ये जो हैं काफिर लोग, उन्होंने तो नहीं रहमान से अहद लिया। वकालू, और वो कहते हैं अतहज़र रहमान वलादा, तो ये काफिर लोग कहते हैं कि रहमान ने तो अपने बेटा बनाया हुआ है, नऊज़ बिल्लाह। तो ये हर वक्त वही घिसी पिटी बातें दोहरा रहे हैं कि रहमान ने बेटा बनाया हुआ। उस बार जब अल्लाह का कोई बेटा ही नहीं है, अल्लाह को कुछ ज़रूरत ही नहीं बेटे की, तो फिर तुम बार बार वही बातें करते हो। ला कर जेह तुम शैन इद्दा, बेशक तुम तो एक बहुत ही बुरी बात करते हो, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बर्दाश्त बात करते हो।
تو آیت 85 تا 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی عالم ترا یہاں سے لے کے تو 87 تک، مان اتخذ عند الرحمن عہدہ، کیا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے. تو یہاں تک اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز تمام انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک متقیوں کا ہوگا، دوسرا مجرموں کا. پہلا گروہ ایمان و عمل کی بنا پر کامیاب اور کامران ہوگا، اور دوسرا گروہ مجرموں کا ہوگا تو وہ انکار اور بد عملی کی بنا پر عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہر بات میں اللہ کا انکار کیا ہوگا دنیا میں. تو یہاں اب آخرت میں کسی کو اختیار نہیں ہوا کہ دنیا کی طرح اپنے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈیں اور پھر جان چھڑا لے، لیکن وہاں تو یہ باتیں فضول باتیں نہیں ہوں گی. وہاں جو بدلہ ملے گا اپنے اعمالوں کا، جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہی اللہ بدلہ دے دے گا، بلکہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو اللہ زیادہ اچھا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کو تو اتنا ہی ملے گا جتنے انہوں نے کیے ہوں گے. ان میں اللہ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. پھر آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین جو ہے وہ شک ہو جائے. کیوں پھٹ پڑے آسمان؟ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اس سے یہ اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے. اس قدر یہ غلط بات ہے. آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ اس کی وجہ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کہنے سے زمین پھٹ سکتی ہے. اتنا اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پہ، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اس وقت. تکاد قریب ہے تکاد السماوات، تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یتفطرن پھٹ جائے، منہ اس سے، وتنشق الارض اور زمین پھٹ جائے اس سے، وتخر الجبال ہدا اور جو پہاڑ ہیں وہ گر پڑیں، تخرو گر پڑیں، ہدا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یعنی پورے نظام ہستی ختم ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم کہتے ہو، تجویز کرتے ہو اللہ کا بیٹا، رحمان کے لیے بیٹا مقرر کرتے ہو. نعوذ باللہ، یہ تم کیسے غلط باتیں کرتے ہو، کیسے بڑے بڑے الزام لگاتے ہو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں اللہ کے شان شایع کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی بیٹے کی نہ کسی بیوی کی. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بے نیاز ہے. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی تو یہ شان کے خلاف ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی حکومت ہے. لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وحی لا یموت ابدا ابدا. وہ ہمیشہ رہے گا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیز ہے، تو وہ سب کے سب اللہ کے پاس آئیں گے
اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے غلام بن کر۔ کس وقت آئیں گے؟ قیامت کے روز۔ لاقد آسہم و ادہم ادا، بے شک ہم نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور ہم نے انہیں ادہم، انہیں شمار کر رکھا ہے، ادا گن کر، ہم نے ان کی گنتی کر رکھی ہے، شمار کر رکھا ہے انہیں گھیر کر۔ ہمیں معلوم ہے جو جو لوگ یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا۔ کلہم، ان میں سے ہر ایک، آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنہوں نے سَیَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے آپ کی زبان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنَّمَا، پھر بے شک ہم نے يَسَّرْنَاهُ، ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس خوشخبری سنائیں، پرہیزگاروں کو خوشخبری ہوگی، پرہیزگاروں کے لیے تو وہ خوشخبری ہوگی، اور وَتُنذِرَ بِهِ، اور اسی کے ذریعے سے آپ ڈرائیں قوما لُدًّا، جھگڑالو قوم کو، اسی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، ان لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے وہ خوشخبری ہوگی، اور جو جھگڑالو قوم ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ ڈراوا ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے تباہ و برباد کیا۔ یہ قریش والوں سے کہا جا رہا ہے۔ حل تو اس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تم دیکھتے ہو؟ حل تو حصو، کیا تم دیکھتے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں نے بستیاں تباہ و برباد کی ہیں، کیا تم دیکھتے ہو ان میں کوئی کسی شخص کو دیکھتے ہو؟ کوئی ایک بھی تمہیں نظر آتا ہے ان میں سے جو میں نے تباہ و برباد کر دی؟ نہیں نا نظر آتا ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ او تسمع لهم رکزا، اور کیا دیکھتے ہو تم لوگ اس میں کوئی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ وہاں کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئے ذلیل و خوار ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کی۔ تو اس میں دعوت حق نے مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا کر دی تھی۔ جن کو انسانوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کا والہانہ استقبال بھی کیا۔ جو مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی نا دعوت حق کے سلسلے میں، تو اس کو انسانوں نے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کا والہانہ استقبال بھی کیا، اور خوف و دہشت، کیونکہ وہ لوگ خوف و دہشت کی علامت نہیں تھے، یعنی مسلم لوگ، کہ جن سے لوگ دور ہوتے، اگر وہ عادات کے اچھے نہ ہوتے تو لوگ ان سے دور ہو جاتے، لیکن وہ نرم طبیعت کے تھے، نرم بات کرتے تھے، وہ محبت، نیکی، عدل اور انصاف کے پیغمبر تھے، جن کی طرف لوگ دوڑتے چلے جاتے تھے،
قوموں نے ان کو بلاوے بھیجے، شہروں نے ان کے لیے پھاٹک کھول دیے، یعنی مسلمانوں کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ قلعوں نے اپنی کنجیاں ان کے آگے رکھ دیں اور وقت کی تمام مظلوم آبادیوں نے انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ جن پر اور آبادیوں پر ظلم ہو رہا تھا ان سب نے ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھا کہ ہمیں ان کے ذریعے ہی سے نجات ملے گی۔ شام کی آبادیاں محبت کے پیغام بھیج رہی تھیں۔ بصرہ نے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ قمص کے باشندوں نے منتیں کی تھیں۔ طرابلس پہلے سے ہی چشم بر رہا تھا۔ اسی طرح مصر کا رخ کیا تو وہاں عیسائی ہی ملے جنہوں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ وہ جن جن راستوں سے گزرتے ہر طرح کی رسد فوج کے لیے وہ لوگ مہیا کرتے، خود ہی مہیا کرتے، محبتیں ڈال دینا اللہ نے۔ تو اس آیت کے نزول کے 15 سال کے اندر ہی پورے جزیرہ نما عرب میں کافروں کا خاتمہ ہو گیا، نام و نشان ہی ان قوتوں کا مٹ گیا۔ تو اس لیے جن کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے وہ ظاہر ہے پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے اور ہم بھی اللہ کے لیے وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔